साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। मैं आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक ने मुझे उस वक्त छुआ जब मेरी बात हुई मेरी तमाम बेटियों से, और उनसे जब मैंने बहुत एक लंबी कन्वर्सेशन की, बहुत एक लंबी मेरी गुफ्तगू हुई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम जिन हालात में रहते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी मिसेस भी डॉक्टर है, हमारे घर का माहौल एक पढ़ा लिखा, खुला डुला, एक ओपन माइंडेड माहौल है, लेकिन उसके होते हुए भी इस तरह की सोचें बच्चों में, बच्चियों में आती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस माशरे में पता नहीं कितने ही बच्चे इस तरह के होंगे जिनको इस तरह की सोच से वो गुज़र रहे होंगे, और वो उनके छोटे छोटे मसाइल के हल जबकि हमारे पास मौजूद हैं, तो वो इस वीडियो की मदद से मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, मैं 3 टॉपिक्स को यहाँ पे छेड़ूंगा, और ये जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे इस पे रिसर्च हो चुकी है, इस पे रिसर्च पेपर बन चुके हैं, और इन तमाम रिसर्च पेपर जो बन चुके हैं इन पर लोगों की एक बहुत ही मतलब ये कि मुत्तफिक हैं, वो उन पे राय मुत्तफिक है, वो एग्रीड है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक होता है, कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, या कहेंगे हम कि वेरी मच पॉजिटिव थिंकिंग, या हम उसे कहेंगे उर्दू में इजाफी मुस्बत नुक्ता नज़र। इस पर जो रिसर्च हुई, बरतानिया के एक इदारे ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने 36,000 लोगों को इसमें शामिल किया। जब 36,000 लोगों को शामिल किया, यानी कि सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है। और मैं जब बरतानिया की एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये बरतानिया में हुआ है, यानी कि एक वो पढ़ा लिखा माहौल है, एक बहुत ही इस्टेब्लिश सोसाइटी है, और न वहाँ पर तालीम का मयार कदरे बेहतर है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुकाबले में। इधर मैं बरतानिया की तरफदारी करने नहीं बैठा, लेकिन सिर्फ इस एक नफ्सियाती मसले को आपके आगे रखना हो जो दुनिया। तो उन्होंने ये रिसर्च की है, जो लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, भरोसा करो, सब अच्छा होगा, हमारे साथ तो अच्छा ही होगा, हमें रिलैक्स रहना चाहिए, वो हमेशा माशी तौर पर और समाजी तौर पर गलत फैसले करते हैं 50% की हद तक, यानी आधे लोग उनके फैसले गलत साबित होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी, मुस्बत सोच रखना तो अच्छी बात है। देखिए, वो तो ये कहते हैं इस रिसर्च पेपर में कि जो मुस्बत सोच रखने वाले के जो लोग होते हैं, जो हमेशा ही मुस्बत सोच की तरफ रहते हैं, और वो कहते हैं कि हम मुस्बत सोच ही रखेंगे और हमेशा मुस्बत सोच रखेंगे, तो उसमें उनको नुकसानात का मसला ज़्यादा रहता है। वो जो भी फैसले रहते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते, वो दूरअंदेश नहीं रहते। वो ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके रिसर्च पेपर कह रहा है कि वो दूरअंदेश नहीं रहते, वो बैकअप प्लान तैयार नहीं करते। अब आप बोलेंगे नहीं जनाब, बैकअप प्लान हम कौन होते तैयार करने वाले, ऊपर वाला है ना। जी बिल्कुल, ऊपर वाले ने हमें अकल दी है, हमें दिमाग दिया इतना बड़ा, और फिर हमें कहा कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, यानी तुम हर तरह के अंदेशों से, मसाइल से अपने आप को बचा के रखो। ना कि ये कि हर वक्त मुस्बत सोच की वजह से आप गलत फैसले लेते हैं, जो कि माशी तो यानी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर दो कोई फ़र्क नहीं, हमारे साथ तो अच्छा ही होगा। नहीं, हमें उन लोगों, जब उन्होंने रिसर्च की और उन लोगों को जब चेक किया कि वो लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जिन लोगों ने अपना एहतियात बरती थी, अंदेशों को देखा था और दोनों पहलुओं पर नज़र रखते हुए नुकसानात को भी अंदाज़ा लगाया था, तो उन्होंने माशी तौर पर 50% बेहतर फैसले किए, जबकि दूसरी तरफ जो कि इजाफी तौर पर ज़्यादा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या मतलब कि हमेशा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और डिपेंडेंसी करते हैं, उनके साथ 50% ने गलत फैसले लिए। अब इस पर हम सबको एज अ माशरा इस पर सोचना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे और बात करूंगा, क्योंकि मेरे जहन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आज बात करने के लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है, और ये माशरे के लिए और समाज के लिए तो बेइंतहा मैं समझता हूँ। और मुझे खुशी हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कि मैं एक तरह से न सिर्फ इंसानियत की बल्कि पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तानियों की बच्चों की भी मदद कर पाऊँगा, ताकि वो साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती तौर पर अपने आप को आगे की तरफ बेहतर अंदाज में
پریزنٹ کر سکے اور چلا سکے. لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا جو بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کرا کریں. اگر لائک کریں گے تو اور بھی خوشی ہوگی, اور سبسکرائب کرنے کا تو میں بہت ہی دل سے شکر گزار رہوں گا. اور اگر آپ کے کوئی پازیٹیو کمنٹس ہوں, کوئی کمیشن, کوئی آپ مجھے ہمیں کوئی کمپلین دینا چاہتے ہو, کوئی بات کرنا چاہتے ہو, تو اس پہ بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. بینگ اے نیورو سرجن, میں جو دماغ کا سرجن, ریڑھ کی ہڈی کا سرجن ہوں, تو اس پہ میں بات کرتا رہتا ہوں. تو اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہو, بات کرنا چاہتے ہو, ہمیں ضرور بتائیے گا. آگے بتانے سے پہلے اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ کرنے لگا ہوں دو بہنوں کی. آپ بولیں گے دو بہنوں کی جناب, یہ کیسے اچانک آپ ہمیں ایک نفسیات پہ ایک اچھا سا لیکچر دے رہے ہیں اور پھر ابھی بہنوں کی. جی ہاں, نفسیات میں دو بہنیں ہیں, ایک ہے اینزائٹی اور دوسرا ہے ڈپریشن. یہ دونوں بہنیں ہیں. اب آپ بولیں گے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, اینزائٹی ہمارے یہاں سمجھایا جاتا ہے, بچہ جو بھی ہوتا ہے مجھے اینزائٹی ہو رہی ہے, مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے ڈپریشن, کیا ہوتا ہے اینزائٹی؟ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتا ہوگا, لیکن میں اپنے انداز سے تھوڑی سی بات کرنے لگوں گا. اینزائٹی میں انسان کو اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو چکا ہے, وہ اکیلا ہو چکا ہے, ناکام ہو چکا ہے, اکیلا ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو فیصلے جو وہ لیتا ہے اس کے اندر اس کا وزن نہیں رہتا. جبکہ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن انسان کے اندر یہ جو اکیلاپن ہے ساتھ اور ناکامی کا جو اس کے اندر تاثر ہے اور تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک انگلش میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں لوزر, جو بچے چھیڑتے ہیں تو وہ لوزر فیل کرتا ہے اپنے آپ. اور پھر اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ آتا ہے کہ اس کی سوچ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ نیگیٹو سوچ کی طرف جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس کی وجوہات پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. میں چونکہ سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں, لیکن میں ایز اے نیورو سرجن اور ایک پڑھے لکھے انسان کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس پہ بات کی جائے. میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ ہمارے یہاں یہ اینزائٹی ڈپریشن کی چھوٹی, ہم لوگ کبھی کبھی اندازے غلط لگا لیتے ہیں. اب ایک مثال لے لیجئے, ایک بچی تھی جو کہ حقیقت ہے, وہ او لیولز میں اس نے داخلہ لیا اور اس نے پلاننگ شروع کی کہ میں پری میڈ کروں گی, میڈیکل کروں گی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ شاید تیاری مناسب نہ ہو سکی اور او لیول سے وہ اتنے مناسب مارکس نہ لا سکی. تو وہ اتنی ڈپریس ہو گئی کہ اس کی وہ ساری خوشیاں گنڈیر ہو گئی, چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی. اب ڈاکٹر یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں, پہلے تو ہوتا تھا ڈاکٹر انجینئر, لیکن اب جس طرح سے معاشرہ ترقی کر رہا ہے اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ آپ کی دنیا میں سب سے مہنگی پڑھائی جو ہے وہ میڈیکل کی ہوتی ہے, سب سے لمبی پڑھائی بھی میڈیکل کی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ وقت بھی میڈیکل کو دینا پڑتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے بھی اس کو اسی طرح سے, ملک بدر ملک ان کے جو نتائج ہوتے ہیں, ان کے جو ارننگس ہوتی ہیں وہ مختلف رہتی ہیں, ان کے فوائد اس ملک کی معیشت کے حساب سے مختلف رہتے ہیں. لیکن ذرا وہ ایک معاشرے کے زیادہ پڑھے لکھے اور عقل مند اور تھوڑے سے سمجھدار لوگ گردانے جاتے ہیں کیونکہ سب سے ہائی کوالٹی کے اسٹوڈنٹس کو اس میں صرف داخلہ ملتا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارے بچوں میں کتنی صلاحیت ہے. ہمارے پاس کوئی پیمائش تو نہیں ہے, لیکن ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. وہ بچی اتنی ڈپریس ہو گئی کہ وہ کچھ نہ کر سکی. اس کے بعد اس کے والدین نے اس سے تھوڑی سی بات چیت کی کہ وہ کچھ ڈاکٹرس کو بھی دکھایا, سائیکیٹرسٹ کو لاہور میں, کراچی میں, دونوں میں دکھایا. اور پھر کیا ہوا کہ اس کو بڑی مشکلوں سے وہ FSC کر پائی اور اس کے بعد اس نے تعلیم چھوڑ دی. یہ صرف ایک 20 سالہ لڑکی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے, ایسی کئی 20 سالہ لڑکیاں ہیں ہمارے پاس پاکستان میں, ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بڑی اچھی بات ہے, ہمارے ملک میں مکسڈ یا کہتے ہیں کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم, جو کہ ایک نعمت ہے اس ملک کے لیے. اور کووڈ میں اس نے ثابت کیا کہ ہمارا ملک سنبھل گیا. وہ اس وجہ سے کہ ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تھے, ایک دوسرے کا خیال رکھ لیا. اوپر کھانا پک گیا تو نیچے بھیج دیا, نیچے کھانا پک گیا تو اوپر والوں کو بھیج دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم میں بری بات یہ ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ہم بہت ہی زیادہ ایک طرح سے برادری پسند ہو جاتے ہیں, قدامت پسند ہو جاتے ہیں. بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کی آرا نہیں دیتے, چھوٹے کبھی کبھی بغاوت پہ اتر آتے ہیں. تو
جیسے کہ ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں، اس کے بھی پازیٹیو ہیں، تو ان کا اثر بھی اینزائٹی پہ پڑتا ہے. جو بچے یا تو بے انتہا لاڈ و پیار میں پلتے ہیں اور پھر آپ اس کو مستقل طور پر نہیں اس طرح سے ان کا خیال رکھ پاتے، تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو مس کرتا ہے اور پھر وہ اپنی انرجی کو نیگیٹو انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ غلط ایٹیٹیوڈ کی طرف چلا جاتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو اگر بچے کا ماں باپ دھیان نہ دے پائے، اس کے کئی مسائل ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ صرف معاشی مسائل. ہاں، ہم پاکستانی ایک معاشی مسائل کا ہم پیدائشی طور پہ جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے اور جیسے جیسے لائف بڑھتی ہے ایک معاشی مسئلہ ہمارے نقطۂ نظر میں رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ کے مسائل بھی رہتے ہیں. کسی کو زیادہ پسند کم پسند کا ہوتا ہے، رنگ کا مسئلہ، یہ سانولی ہے، یہ کالی ہے، یہ کالا ہے، یا وہ ٹھنگنا ہے، یا لمبی ہے، یا موٹی ہے، یا پتلی ہے، اس کے مسائل بھی رہتے ہیں. ہم اصل میں ان کے دماغ کے اوپر ہتھوڑی اور چھینی سے گود دیتے ہیں کہ تم سانولی ہو، تم موٹی ہو، تم لمبی ہو، تم ناٹی ہو. مطلب یہ بے انتہا مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کی مدد سے کچھ لوگ تو شاید اس چیز کو ایڈریس کر سکیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی فیملی میں کیا ہوتا ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم کا ایک اور پازیٹیو، بہت سارے پازیٹیو افیکٹ ہے. ایک چھوٹا سا افیکٹ ہوتا ہے جو کہ اینزائٹی اور ڈپریشن کو بڑھاتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں شادیاں جو ہیں وہ برادری میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے لڑکا پسند نہ کرتا ہو کسی لڑکی کو، چاہے لڑکی کی اس لڑکے کو پسند نہ کرتی ہو، چاہے اس نے اس کو کبھی اس نظریے سے نہ دیکھا ہو. نظریہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پاکستان بھی تو دو قومی نظریے پہ بنا تھا. اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی جغرافی تبدیلی ہوئی تھی دنیا کی، اتنی بڑی ہجرت ہوئی تھی، اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے. ایک نظریے کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی. ہمیں نقطۂ نظر دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کا، لڑکا ہو یا لڑکی، انسان ہے وہ دونوں. ان کی ایک دماغ میں ایک پروسیس چل رہا ہے، ایک کارخانہ چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر. انسان ایک ایسی اللہ کی تخلیق ہے کہ جو اتنی شاندار ہے کہ ابھی تک اتنی سائنس کی، اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں ہوتے ہوئے پچھلے 200 سال سے جو انسان نے ترقی کی ہے وہ کبھی نہ کر سکا. پچھلی جتنی بھی انسانیت گزری ہے ان 200 سالوں میں انسان نے جو ترقی کی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتا بہت سارے کمپلیکس ایشوز ہیں. پاکستان میں تو پرابلم یہ ہے ہم نفسیاتی مسئلے کو پاگل پن قرار دیتے ہیں. کمبائنڈ فیملی سسٹم سپورٹ جب کرتا ہے تو اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ کسی کو بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو ہی نہیں پاتا. نہ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ وہ اینزائٹی میں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ خودکشی پہ تیار ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو دنیا میں انسان کو جو سب سے قیمتی چیز عطا کی ہے وہ عطا کی ہے اس کی زندگی. وہ انسان وہ زندگی دینے کو اور لینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ ڈپریشن کی ایکسٹریمز ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈپریشن کو ہمیں ختم کرنا ہے. وہ کیسے ختم کرنا ہے؟ ہمیں بات کرنی ہے آپس میں اور سمجھنا ہے. پاگل جیسے لفظ کا استعمال نہیں کرنا ہے. یہ ڈپریشن ایک مرض ہے، اس کو مرض کے طور پہ دیکھنا ہے اسے. ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو صرف پاگل پن ہے. نہیں، کوئی پاگل پن نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چلے پاکستان میں وہ پتہ کتنا اس وقت جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں 40% لوگ جو ہے یا تو ڈپریشن کے یا انزائٹی کے شکار ہیں. تو کیا پاکستان کے لوگ 40 سے 45% لوگ کیا پاگل ہیں؟ آپ پاگل نہ کہا کریں. یہ پاگل لفظ بہت ہی اوفینسو گالی بن جاتا ہے. ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان 3 ٹاپک پر کہ غیر ضروری طور پر ہر چیز میں مثبت سوچنا جو انسان کے کمزور ذہن کی علامت بنتا ہے اس پہ بھی قابو پانا ہے. ہمیں اینزائٹی کو اور ڈپریشن کو سمجھنا ہے. جب ہمارے بچے ہم سے بات کریں ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم نے ان کی تھیراپی بھی کرنی ہے. ایک تھیراپی تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں، صرف ان کو بولنے دیں، سنتے رہے. ہر بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو تھینک یو. پلیز ہیلپ کیجیے گا اور سپورٹ کیجیے گا.